तीन चार लोग हैं जो किसी खास एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उस एजेंडे का ताल्लुक जो है वो क्रॉस बॉर्डर है। जॉइंट एक्शन कमेटियां मिलेंगी जिनको वो लोग स्पॉन्सर करते थे जो वजूदे पाकिस्तान से जिनको तकलीफ है। मोदी उस तरफ जो है उसका नैरेटिव पिट चुका हुआ था, उसका आरएसएस वाला सारे का सारा ढोंग था वो नंगा हो चुका हुआ था। वो जो 36 इंच का सीना लेके बिहार के इलेक्शन में उसने ऐलान किया था कि ऑपरेशन संदूर जारी रहेगा, मगर हम अब फौज से नहीं लड़ेंगे, हम अब कश्मीरियों के जरिए ये ऑपरेशन जारी रखेंगे। तो कौन लोग हैं जो अभी उसके नैरेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं? गयूर कश्मीरियों ने इस चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज़ किया, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने न सिर्फ उसको कर्ब किया, न सिर्फ उसको उन्होंने कंडेम किया। मुझे अगर इस वक्त 4800 रुपये मन गंदम मिल रही है और आपको अगर वो गंदम 2000 रुपये मन मिल रही है पहाड़ों के ऊपर बैठ के, और आप आके उस केस को आप उठाएं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो ये ज्यादती नहीं है, ये किसी के इशारे के ऊपर आप काम कर। तो ये कौन लोग हैं जो हमारे सिपाहियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं? ये कश्मीरी तो नहीं है। कश्मीरी वो कश्मीरी अपने बाप का नहीं है जो अपनी फौज के ऊपर गाली दे या वो अपनी फौज के ऊपर गोली चलाए। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं, ये मुफाद परस्त टोला हैं, ये वो वाली गेम है। आइडेंटिफाई करो, रियासत एक है, मुल्क एक है, मोहब्बत एक है, भाईचारा एक है, कलमा एक है। तो फिर ये लोग कौन है जो आपस में तफरका डाल रहे हैं? वो खुद भी पिट चुका और जिसको अपना बाप कह के आया था इजराइल, वो भी पिट चुका। तो अब दोनों माँ बाप तो पिट चुके हैं, ये अब छोटे छोटे वो छछूंदरे हैं। इस तरह की आपको साल दो साल में और 2-4 एपिसोड्स नजर आएंगे, उसके बाद दे विल नेवर बी सीन इंशाल्लाह। ये एक हारे हुए मुल्क के ओछियत कंडे हैं जो आपके आगे बार बार आते रहेंगे, क्योंकि अब उसके अंदर जुर्रत नहीं है कि वो आपके सामने आके लड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफुल पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान जब सालसी का किरदार अदा कर रहा था नाज़रीन, तो हमने देखा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उसको नाकाम बना देती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मुख्तलिफ वाक़यात हमें दहशतगर्दी के पनपते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनको भी नाकाम बना दिया जाता है। बैरूनी साजिशें भी थी, अंदरूनी अनासर भी कुछ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे थे। और फिर ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर में एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से मुसल्ला जत्था उठता है और वहाँ के हालात को ख़राब करने की कोशिश करता है। रियासती इदारों को चैलेंज किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जाते हैं। वो तहरीक जो अवामी मफादात के नाम पर शुरू की गई थी, उसका बयानिया भी तब्दील हो गया और उनके एक्शंस भी अवामी मफादात नहीं बल्कि किसी बैरूनी एजेंडे पर काम करते हुए दिखाई दिए। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाकई में अवामी मफादात के लिए बनाई गई थी? अगर अवामी मफादात के लिए बनाई गई थी तो ये अब कहाँ पर है? इनकी लीडरशिप अब कहाँ पर है? ये किसने बनाई है? इसका क्या बैकग्राउंड है? ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनके मुताल्लिक़ जानना नहायत ज़रूरी है और इन तमाम तर सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हैं और पाकिस्तान के जितने भी जो इवेंट्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह हो रहे होते हैं, जितने भी मसले मसाइल हो रहे थे उन पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़ा ज़बरदस्त मुतालिया भी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और चूँकि जानना ज़रूरी है कि ये वाकई में आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा था, क्या है ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, कहाँ से ये अचानक से सामने आती है? मुसल्ला जत्थे इनके सामने आ जाते हैं, राइफ़ल्स इनके पास होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते हैं, तो बड़े ज़्यादा सवालात हैं। लेकिन सबसे पहले ये आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब क्यों हुए और ये कहाँ से सर तहरीक उठी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जवाद साहब। हमेशा ही बड़ा अहम जो डिस्कशन टॉपिक होता है वो आप लेके आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पूरी डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हों, मैं अपनी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ इस सारे जो सिनेरियो है इसमें 3 फैक्टर्स हैं, 3 फ्रीकैन हैं। एक हैं कश्मीरी जी जी,
اور وہ کشمیری جن کا کسی قسم کا اس سارے پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ پورے کے پورے جو کشمیری ہیں وہ اپنا روٹین میٹر، اپنا مزدوری، اپنی ایگریکلچر، اپنی انہوں نے جو دیکھ بھال میل مویشی اور جو سرکاری نوکری، روٹین بزنس، ٹریڈ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آ جاتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے آگے فردر 2 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ پارٹ ہیں جو معصوم لوگ ہیں جن کو صرف اشتعال دے کے تھوڑا بہت، آج کل آپ کو بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک اکنامیکل کرنچ آیا ہوا ہے. ایوری ون از ٹائٹ. میں آپ جو بات کر رہے ہیں آج میرے گھر کا، میں آج مینٹل سٹیٹ میری آج بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، کیونکہ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی مجھے جو ہے وہ میرے موبائل کے اندر بجلی کا بل موصول ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب بجلی کا بل موصول ہوتا ہے تو اس وقت ایک انسان کے اوپر منی موت طاری ہوتی ہے ہر مہینے. جی سر، ٹرو اباؤٹ اٹ. تو وہ ایک اکنامیکل کرنچ کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا فائنینشیل ٹائٹ ہوتے ہیں تو ایک طرف سے جب نعرہ لگاتے ہیں مفاد پرست ٹولہ، تو وہ معصوم آدمی جو پہلے ہی تھوڑا سا مالی طور پہ پریشان ہوتا ہے وہ فوراً اس نعرے سے اٹریکٹ ہو کے وہ شاید سمجھتا ہے کہ میرے کوئی حالات بدل جائیں گے اس کے پیچھے چلنے سے، تو وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیتا ہے. میرے مسئلے مسائل حل ہو میرے جائیں گے. مسئلے. اور بعد میں اسی معصوم آدمی کو فرنٹ پہ رکھ کے وہ ذبح کرواتے ہیں، مرواتے ہیں، خود پیچھے سے رک کے گولیاں مارتے ہیں تاکہ اسی کی لاش کے اوپر وہ سیاست کر کے اور آگے اپنے وہ مقاصد، وہ عزائم جو کسی خاص مقصد اور کسی خاص نیریٹو کے لیے انہوں نے اور کسی خاص اشارے پہ وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو پورا کیا جا سکے. تو یہ معصوم لوگ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ بھی ہیں تو ان کا کسی قسم کی کوئی نفرت یا کسی قسم کے کسی ایجنڈے پہ نہیں ہے. اور دے آر مور دین 95% اگین ان جوائنٹ ایکشن کمیٹی. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں تیسری کیٹیگری جو 5% رہے. وہ جو 5% سے بھی کم ہے، اور وہ کیٹیگری ہے جو مفاد پرست ٹولہ ہے. اچھا، اس میں بھی فردر 2 گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو کسی خاص ایجنڈے پہ بڑا محسوس، وہ 3-4 لوگ ہیں جو کسی خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور اس ایجنڈے کا تعلق جو ہے وہ کراس بارڈر ہے. باقی جو انہوں نے باقی لوگوں کو اس مفادات کے اندر ان کو بینیفٹس دکھائے ہوئے ہیں اور ان کو فائنینشیل بینیفٹ دے کے اس کو ساتھ لگایا ہوا ہے. اچھا، اس میں بھی اب تھننگ آؤٹ شروع ہوئی. لوگوں کو جوں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ اصل گیم کیا ہے تو لوگ اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں. میں اب نام نہیں لوں گا، لیکن کافی سارے لوگوں نے اپنا لا تعلقی کا اعلان بھی کر دیا ہے. جو دھرنا تھا وہ بھی ڈیفیوز ہو گیا ہے. جو معصوم لوگ آگے فرنٹ پہ انہوں نے مروائے، ان کی فیملیز کے سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں کہ کس طرح ان کو بے وقوف بنا کے برگلا کے لے جایا گیا. تو یہ پورے کا پورا ہم جتنی بھی اب ڈسکشن کریں گے تو جب ورڈ کشمیری بولا جائے تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ سارے کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہماری شہرگ ہیں اور ہمیں اپنی فیملی کی طرح عزیز ہیں اور ہم ان کی فیملی کا حصہ ہیں. اور کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون پنجابی، کون کشمیری، کون پٹھان، کون بلوچ. وی آل آر بردر. اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بنا ہوا ہے. اور اسی رشتے کو خراب کرنے کے لیے، اسی جو محبت اور بھائی چارے کے اندر، اب جب کہ مودی اس طرف جو ہے اس کا نیریٹو پٹ چکا ہوا تھا، اس کا RSS والا سارے کا سارا جو ڈھونگ تھا وہ ننگا ہو چکا ہوا تھا. سکھ کمیونٹی پوری کی پوری اس وقت سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے. وہاں کشمیری وہاں کے اس وقت بھرپور سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. تو اس ساری ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس والے کشمیر کے اندر یہ آگ لگانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. مگر غیور کشمیریوں نے اس چیز کو بہت جلدی ریئلائز کیا، انہوں نے پکڑا، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور انہوں نے نہ صرف اس کو کرب کیا، نہ صرف اس کو انہوں نے کنڈیم کیا، بلکہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان بھی کر. اچھا سر، ایک موومنٹ جب سٹارٹ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں اس کی لیڈرشپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور لیڈرشپ کے بغیر ایک موومنٹ چل سکے دیٹ از ناٹ پاسبل.
لیکن ابھی یہ ان کی لیڈرشپ کہاں پر ہے جو عوامی مفادات کے لیے وہ نعرے لگا رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ ہم عوام کے لیے جو ہے وہ ایک تحریک پوری چلائیں گے، ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے، ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، تو یہ تو لیڈرشپ غائب ہو گئی ہے۔ پھر ان کی کچھ آڈیو لیکس بھی سامنے آئی، اندرونی اختلافات بھی سامنے آئے، ایک دوسرے کے گتھم گتھا بھی ہوئے، تو ابھی یہ قیادت کہاں پر غائب ہو چکی ہے؟ آپ نے اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت اور اس کے نیریٹو اور اس کے تھیم اور اس کی ساری جو طریقہ کار کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس سے پیچھے میں آپ کو 30-40 سال کی جو ہیپننگز ہیں نا، ان کچھ تحریکوں کا میں نام لوں گا، ان کو آپ پڑھ لیں۔ ایک سندھ کے اندر تحریک اٹھی جی ایس سندھ کے نام سے، آپ صرف اس کی پورے کا پورا پیٹرن دیکھ لیں کہ ان کا نعرہ کیا تھا، ان کا موٹیو کیا تھا، ان کا منشور کیا تھا، ان کے ایکشنز کیا تھے۔ اس کے بعد 82-83 میں ایک کراچی حیدرآباد میں ایک تحریک اٹھتی ہے ایم کیو ایم کے نام سے۔ آپ پورے کا پورا ایم کیو ایم کا نیریٹو دیکھ لیں جو الطاف حسین کی قیادت میں شروع ہوئی تھی۔ ان کا موٹیو کیا تھا؟ حقوق کی بات کرتے تھے، رائٹس کی بات کرتے تھے، نیریٹو کی بات کرتے تھے، جو مہاجروں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اس کی بات کرتے تھے، اور جو ایک بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے، ہم جانے بھارت جانے، یہ والے نعرے پورے کا پورا پیٹرن فالو۔ بعد میں کیا ہوا؟ پورے جناح پور کے نقشے بعد میں نکلے، پورے الطاف حسین کا اسکواڈ پورا جو بھارت سے ٹرینڈ ہو کے آتا تھا، پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ آج کدھر ہے الطاف حسین؟ کوئی کتا نہیں پوچھتا اس کو جا کے، کیوں کہ غدار وطن تھا، اور ہر غدار کا یہی حال ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے ہی لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اور آپ بی ایل اے دیکھ لیں، بی وائی سی دیکھ لیں، آپ ایسی آپ کو جتنی پاکستان کی جو وہ تحریکیں آپ کو ملیں گی، وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹیاں ملیں گی جن کو جو وہ لوگ سپانسر کرتے تھے جو وجود پاکستان سے جن کو تکلیف ہے۔ اب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہاں سے اٹھی؟ مئی 2025 کے بعد جو شکست فاش بھارت کو ملی، تو آپ کو وہ جو 36 انچ کا سینہ لے کے بہار کے الیکشن میں اس نے اعلان کیا تھا کہ آپریشن سندور جاری رہے گا، مگر ہم اب فوج سے نہیں لڑیں گے، ہم اب کشمیریوں کے ذریعے یہ آپریشن جاری رکھیں گے۔ یہ 36 انچ کے سینے والے نے بہار میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا۔ تو کون لوگ ہیں جو ابھی اس کے نیریٹو کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ کوئی کمپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے تھیسس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ ریاست اللہ پاک کے حکم سے وجود میں آئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وجود میں آئی ہے، اور یا آپ ریاست سے محبت کرتے ہیں یا آپ دشمن ریاست ہیں۔ دیر از نتھنگ ان بٹوین۔ ہاں، بھائی چارے کے بیچ میں بات ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ ملک کو آگ نہیں لگاتے۔ اگر آپ کے 32 پوائنٹس تھے اور ان 32 پوائنٹس کے اندر 30 پوائنٹس آپ کے ایڈریس ہو چکے ہیں، سیٹلڈ ہو چکے ہوئے ہیں، فنڈز ریلیز ہو چکے ہوئے ہیں، بجلی کی قیمت میں اس وقت جو ہے 46 روپے یونٹ پے کر رہا ہوں، اور آپ 3 روپے یونٹ پے کرنے کے اوپر بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر یہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ میں جو گندم اپنی خود اگاتا ہوں، میں جو اپنے پیسے سپینڈ کر کے اپنی زمین کے اوپر گندم اگاتا ہوں، تو مجھے اگر اس وقت 4800 روپے من گندم مل رہی ہے، اور آپ کو اگر وہ گندم 2000 روپے من مل رہی ہے پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کے، اور آپ آ کے اس کیس کو آپ اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہے، یہ کسی کے اشارے کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، پھر اس کے ساتھ ہم نے بڑی ڈسٹربنگ ویڈیوز بھی دیکھی، فوٹیجز بھی دیکھیں۔ اب چلیں ہم دونوں سائڈز کی بات کرتے ہیں۔ اب ایک طبقہ ہم نے دیکھا، مخصوص طبقات کچھ ہیں، بلکہ مخصوص طبقے ہم کہہ لیں، کچھ مخصوص طبقے ہیں وہ نیریٹیوز کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے بی وائی سی کی بھی بات کی، تو لیکن کوئی سر اس سپاہی کی بات نہیں کر رہا جو کہ شہید ہوا، اس کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، کوئی اس کی بات نہیں کر رہا۔ سر اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں جن کو شہید کیا گیا اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، جو فوجیوں کو شہید کیا گیا، رینجرز کو شہید کیا گیا، جس طریقے سے سی ایم ایچ راولا کوٹ کی ویڈیو آئی تھی اس کے اوپر سر کوئی بات نہیں کر رہا، تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟
دیکھیں ہم خود فوج میں رہے ہیں اور لکیلی میں نے کشمیر میں بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں نیلم ویلی کے اندر، ددنیال میں، کیل میں، شاردا میں، چپے چپے پہ میرے دوست ہیں جو آج بھی میرے ساتھ، آج 3 سے میری بات ہوئی. اور میں اپنا ایک چھوٹا سا آپ کو بالکل مختصر آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. میں 96 میں نیلم میں میری پوسٹنگ تھی اور میرا ایک دوست تھا، میں نام نہیں لوں گا، وہ آدھی رات کو 2 بجے وہ روتا ہوا میرے پاس آیا. اور اس وقت ہی واز ینگ بوائے، FSC میں پڑھتا تھا وہ. اور وہ میرے گارڈ نے اس کو میرے پاس لے آیا. تو وہ اس وقت اس کی سانس نہیں آپس میں مل رہی تھی. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو اس کے گھر کی 2 خواتین کو جو غلطی سے شام کو ادھر دریائے نیلم کے، اس وقت بارڈر اتنی ڈیفائنڈ نہیں تھی، لوگ غلطی کر جاتے تھے، تو انڈین سولجرز اٹھا کے لے گئے تھے. اللہ اکبر. یہ 96 کی بات کر رہا ہوں. وہ بندہ آج بھی موجود ہے، زندہ ہے اور پولیٹیکل سسٹم کا بہت بڑا حصہ ہے کشمیر میں. میں نے ٹائم ہی دیکھا، میں نے کسی کمانڈر سے نہیں پوچھا کہ کیا کرنا ہے. میں نے وہ جو بہنیں میری اٹھا کے وہ لے کے گئے تھے، وہ میں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ کشمیری ہیں یا اس کی بہن، وہ میری بہنیں تھیں. اور میں نے اپنے اوپر کسی والا کمانڈر سے نہیں پوچھا. پھر جو میں نے کیا یہ وہ جانتا ہے اور یا وہ بھارتی سولجر جانتے ہیں کہ کون آیا تھا اور کیسے میں اپنی بہنوں کو واپس لے کے آیا. اور صبح 5 بجے فجر کی نماز انہوں نے اپنے گھر میں آ کے پڑھی. تو کون ہے جو یہ اس سارے نیریٹو کے پیچھے کام کر رہا ہے؟ کشمیری تو ہم ہیں کشمیری. تو یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے سپاہیوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں؟ یہ کشمیری تو نہیں ہے، یہ کشمیری ہو ہی نہیں سکتے. وہ کشمیری اپنے باپ کا نہیں ہے جو اپنی فوج کے اوپر گالی دے یا وہ اپنی فوج کے اوپر گولی چلائے. یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو آئیڈینٹیفائی کرو. یہ کشمیری نہیں ہے. کشمیری تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں. جو محبت کشمیریوں نے ہمیں دی ہے ہم تو اس کا بدل ہی نہیں دے سکتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلط شدہ لوگ ہیں، یہ مفاد پرست ٹولہ ہیں، یہ وہ والی گیم ہے. آئیڈینٹیفائی کرو. یہ مت کسی BYC BLA اور الطاف حسین کے پیچھے لگ جاؤ. ریاست ایک ہے، ملک ایک ہے، محبت ایک ہے، بھائی چارہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے. تو پھر یہ لوگ کون ہیں جو آپس میں تفرقہ ڈال رہے ہیں؟ پہچانو تکلیف کس کو ہے. اچھا سر، ویسے جس طریقے سے آپ نے ابھی الیبریٹ کیا بڑی خوبصورتی سے، ابھی پہچان چکے ہیں یعنی حالات نارملائز ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو بالکل وہ موومنٹ ہمیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. عوام تو کافی حد تک پہچان چکی ہے، کشمیری بھی کافی حد تک جو ہے وہ پہچان چکے ہیں. دے آر ناٹ لائک بادرنگ دیم اینی مور. بالکل دیکھ ہی نہیں رہے اب تو کوئی. یہ لیٹس کلوز اٹ. یہ معاملہ اب ڈیفیوز ہو چکا ہوا ہے، حقائق لوگوں کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. 32 پوائنٹس میں سے 30 سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں اور 2 پوائنٹ یہ تھے کہ جی کشمیر میں سے فوج نکالو. اچھا کشمیر میں سے فوج نکالو تو فوج تو رہتی ہے کوئی نہ کوئی. تو یہ جو مفاد پرست ٹولہ چاہ رہا ہے پاکستانی فوج یہاں سے نکل جائے یا کشمیر کی فوج یہاں سے نکل جائے، اٹ از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. مطلب یہ تو پھر کیا بھارت کی فوج آ جائے؟ ابھی AK ریجمنٹ نکل جائے جہاں سے تو گورکھا ریجمنٹ آ جائے. آپ یہ چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کشمیریوں کی ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی. اور دوسری جو ڈیمانڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے، میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. اور اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ اخلاقیات سے ہے اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے دین سے ہے. اور ہم کبھی بھی وہ چیزیں الاؤ نہیں کر سکتے جو ٹورزم کے نام پہ آپ الاؤ کروانا چاہتے ہیں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے وہی اس ملک کے ریاست پاکستان میں وہی نظام اللہ اور اللہ کے رسول کا چلے گا. آپ جو ٹورزم کے نام سے جو چیزیں کھلوانا چاہتے ہو کشمیر میں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. اچھا سر، آخر میں جاتے جاتے یہ بھی سر بتا دیجئے کہ کیا یہ آپریشن سندور 2 تھا جو کہ فیل ہو چکا ہے؟ کیونکہ ڈائریکٹ تو اب وہ نہیں آنے والے. یہ ایک ہارے ہوئے ملک کے اوچھیت کنڈے ہیں جو آپ کے آگے بار بار آتے رہیں گے، کیونکہ اب اس کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کے ڈائریکٹلی آ سکے. وہ خود بھی پٹ چکا
اور جس کو اپنا باپ کہہ کے آیا تھا اسرائیل وہ بھی پٹ چکا. تو اب دونوں ماں باپ تو پٹ چکے ہیں, یہ اب چھوٹے چھوٹے وہ چچوندرے ہیں. اس طرح کی آپ کو سال 2 سال میں اور 2-4 ایپیسوڈز نظر آئیں گی, اس کے بعد دے ول نیور بی سین انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ اے کانورسیشن ود یو. بڑے ڈاؤٹس ہمارے بھی تھے سر, کلیئر ہو گئے کہ کیا ہے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, کس کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے, کس کے کہنے پر کام کر رہی ہے, کیوں کام کر رہی ہے, کیسے کام کر رہی ہے. تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو بھی ان تمام تر سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے. اگر مزید کوئی کویشچن ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ سر. اللہ نگہبان.